अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर एक नई कहानी लेकर आई हूँ। अगर आपको मेरी कहानी ये पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हमारी हौसला अफजाई हो सके। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। हकीकत से चश्मपोशी इंसान को परेशान ही नहीं बल्कि निशान इबरत बना देती है। कहानी सुनकर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर इसने काम करने से इनकार कर दिया था। वजह ये थी कि उसे पेट भरकर खाने नहीं दिया गया था। काम सबसे ज़्यादा वो करती जबकि खाना उसे कम दिया जाता था। इस दुख का इजहार इसने यूं किया कि ऐन इस वक्त जब ठेकेदार सर पर मौजूद था। काम शाम तक हर सूरत मुकम्मल करना था। जो ज़्यादा काम करती थी इसी ने बर वक्त काम करने से इनकार कर दिया और शीशम के दरख्त के नीचे बिछी चारपाई पर जाकर सो गई। माँ बाप मिन्नत समाजत प्यार मोहब्बत के साथ सख्ती पर भी उतर आए मगर इसके कानों पर जूं तक ना रेंगी। उठने से साफ इनकार कर दिया। तंग आकर वो लोग गोश्त वाले से गोश्त लाए। सालन बनाकर इसके आगे रखा गया तो 5 किलो गोश्त का सालन लम्हों में हड़प कर गई। खाने से फरागत पाते ही टोकरी उठाई और सड़क पर रेत और बजरी की बारिश कर दी। पूरा दिन का काम जो 10 अफराद ने मिलकर करना था इसने 1 घंटे से भी कम वक्त में कर दिया। काम मुकम्मल होते ही बाप को मजदूरी की मद में 2000 मिले। वो तो खुशी से निहाल हो गया। बेटी की बिलाएं लेने लगा। इसकी तारीफ़ों में ज़मीन और आसमान के कलाबे मिला दिए। हाथ और मुंह चूम कर अपनी मोहब्बत का इजहार करने लगा। बच्ची क्या पैदा हुई थी। दुखों के आसमान पर सुख का सूरज अपने तमाज़त से चमक कर इस घर में खुशियों की बहारें लाया। दिनों में महीनों की लगती थी। थोड़े अरसा गुजरा था कि कदो कामत बढ़ने लगा। सोच फिक्र में तब्दीली आने लगी। आज़ा की हरकत के साथ चलने फिरने की कोशिश करने लगी। इस अजीब व गरीब सूरत हाल से वालिदैन सख्त हैरान थे। शऊर की पगडंडी पर कदम रखने का पता ही ना चला। बच्चों की ज़रूरियात और फरमाइशें वालिदैन को हलकान कर देती हैं। ये तो लगता था सोने का चम्मच मुंह में लेकर पैदा हुई है। जिस चीज़ की ख्वाहिश करती मिनटों में इसके सामने होती। ऐसे खिलौने इसके पास से जो गैर ममालिक में रहने वालों के बच्चों के पास भी ना थे। वालिदैन को कभी ईद या बारात के मौके पर पेट भरकर खाना और फल वगैरह मिलते थे जबकि ये लड़की बेमौसम के फल खाती थी। बच्चे हुए फल दूसरे बहन भाइयों के काम आते थे। अच्छे फल ग़िज़ाइयत वाली ग़िज़ाएँ खुशहाली फ़िक्र और परेशान से दूर रहने वाली रेशमा एक अमीर घराने की शहज़ादी लगती थी। चलते फिरते हुस्न की देवी लगती जिसके सामने दूसरी लड़कियों का हुस्न मान पड़ जाता। मगर गुर्बत सब कुछ धुंधला कर रख देती। अमीर माँ बाप की अकलौती काली कलोटी बेटी भी परी चेहरा और लाखों में एक होती है। लेकिन गरीब की बेटी बेशक चांद का टुकड़ा कमल का कीचड़ में खिला फूल हो, लेकिन जब फटे पुराने कपड़े पहनकर निकलती तो यूं लगता जैसे चांद को ग्रहण लगा हो। असलम गरीब बाप का बेटा था। बाप की उम्र मेहनत मजदूरी करते गुजर गई। एक दिन जेर तामीर मकान की दीवार के साए में सस्ताने के लिए बैठा था कि धड़ाम से दीवार गिरी और वो जा बहक हो गया। जिम्मेदारी असलम के सर पर आन पड़ी तो बचपन ही में मजदूरी में जुट गया और जब जवान हुआ तो माँ को सर पर सरा सजाने का शौक़ चढ़ाया तो करीबी रिश्तेदारों में मुनासिब लड़की देखकर शादी कर दी गई। औलाद के मामले में असलम कुछ ज़्यादा ही खुशनसीब निकला। यह के बाद दीगरे 4 बेटे 5 बेटियां हो गई। बच्चों की फौज से घबराने के बजाय खुश होने लगा। रोज़ी रोटी का अल्लाह मालिक है। गरीब ने कौन सा ज़मीनों का बंटवारा करना होता है जो उससे ज़्यादा बच्चों की परेशानी हो। मेहनत मजदूरी से बच्चों की कफ़ालत करता बच्चों की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई थी कि अब उसे रोज़ काम पर जाना पड़ता। बीवी भी साथ देती। लोगों के घरों में काम करते यूँ पुराने कपड़े और बचा कुचा खाना मिल जाता। जिंदगी अपनी डगर पर रवां दवा थी। एक दौरान एक ऐसी बच्ची पैदा हुई जिसने पूरे ख़ानदान को हैरान कर दिया। पैदाइश के थोड़े अरसे बाद ही कुछ समझदार बच्चों की तरह बोलना और हरकत करना शुरू कर दी। बचपन से ही जवानी की हदूद में कदम रखा तो बाप की मुश्किलात को कम करने के लिए तगोदा करने लगी। असलम मजदूर आदमी था। औलाद की कसरत से कुछ तो उसे दिन रात मेहनत करना पड़ी मगर जो जो बच्चे जवान होने लगे इसके मसाइल कम होते गए। सुख की हवा इसके घर के हुसैन में गर्द गुबार उड़ाने लगी। अब मियाँ बीवी बच्चों समेत मजदूरी करते। 800 रुपये आराम से दिहाड़ी के मिल जाते। सब लोगों ने मिलकर घर को धकेलने की मेहनत मजदूरी शुरू कर दी थी।
شہر سے گاؤں تک پختہ سڑک بننے کا اعلان ہوا تو کتنے ہی غریبوں کے چہرے خوشی سے چمکنے لگے۔ اب انہیں مزدوری کے لیے دوسرے گاؤں یا شہر نہ جانا پڑتا اور نہ ہی مزدوری کے لیے کام ڈھونڈنا پڑتا۔ کام شروع ہوا تو مزدوروں کا ہجوم غفیر جمع ہو گیا۔ اسلم بھی وہاں پہنچ گیا۔ ہمراہ فیملی پختہ سڑک پر کام کرنے لگا۔ پہاڑی علاقے سے پتھر لانے والے ٹرک خالی کرنے کے لیے 1000 روپے مزدوری ملتی۔ ایک دن ٹرک والوں کو جلدی تھی، انہوں نے دوسرا پھیرا جلدی لانا تھا۔ مزدور نہ مل سکے تو انہوں نے اسلم کی منت کی، جس کی مزدور ٹیم میں 12 افراد ایک ہی گھر کے شامل تھے، کہ ٹرک خالی کرو، ہم آپ کو 3000 روپے دیں گے، جبکہ یہی 3000 روپے دوسرے کام میں 2 دن بعد ملنے تھے۔ اسلم نے 2 بیٹوں اور ریشمہ کو ساتھ لیا اور ٹرک خالی کرنے لگا۔ تھک کر اسلم نیچے اترا، پانی پینے لگا۔ بیٹے پہلے ہی اتر چکے تھے، اوپر صرف ریشمہ تھی۔ جبکہ وہ لوگ دوبارہ ٹرک کے پاس آئے تو ریشمہ پورا ٹرک پتھر سے خالی کر چکی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر وہ خوش بھی ہوئے اور حیران بھی۔ 3000 ملتے ہی وہ تو ہواؤں میں اڑنے لگے۔ سڑک پر مزدوری کرتے کافی دن ہو گئے۔ جس دن ٹرک خالی کر کے پیسے کمائے تھے، اس کے بعد انہوں نے سڑک کے کام کا بھی ٹھیکہ لینا شروع کر دیا۔ مخصوص لمبائی تک سڑک پر پتھر اور بجری بچھانے کا ٹھیکہ لے لیتے۔ یوں جو دہاڑی 1000 اور 1500 روپے بنتی تھی، وہی اب 10,000 میں تبدیل ہو گئی۔ پیسے آنے پر اسلم نے اب کچھ کنجوسی کرنی شروع کر دی۔ سارا دن کام کرتے، شام کو وہی دال روٹی، دن کو کبھی گوشت پکتا۔ ریشمہ کے حصے میں ایک آدھ بوٹی آتی، جبکہ اسی کام کے سہارے اب وہ لوگ ٹھیکیدار بن کر 1000 روپے روز کما رہے تھے۔ آج پھر عین دوپہر کے وقت جب کام زوروں پر تھا، ٹھیکیدار سر پر کھڑا تھا۔ سڑک کے اس حصے کو شام تک لازمی پتھر سے پر کرنا تھا۔ کل اس پر تارکول ڈالنی تھی، مگر ریشمہ نے سر کو پکڑا اور درخت کے نیچے چارپائی پر جا کر سو گئی۔ کام کرنے سے صاف انکار کر دیا۔ کام میں سب سے زیادہ کروں اور پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہو، کیوں؟ مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ جب تک یہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گی، کام پر نہیں جاؤں گی۔ دھنیا اور ہری مرچ کی چٹنی اور نمک والی لسی پی کر میں ہرگز کام نہیں کر سکتی۔ اسلم سخت پریشان تھا۔ اگر ریشمہ کام نہ کرتی تو سب مل کر بھی یہ کام شام تک مکمل نہ کر پاتے۔ پہلے تو میاں بیوی نے اس کی منت سے سماجت کی، پیار محبت سے سمجھایا۔ جب نہ مانی تو جھڑکا دھمکی دی، مگر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ جب تک پیٹ بھر کر کھانا، وہ بھی گوشت کے ساتھ نہیں کھاؤں گی، کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گی۔ آخر مجبور ہو کر اسلم نے گوشت والے سے پورا 5 کلو گوشت لیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ بڑی مشکل سے ½ کلو کھا سکے گی۔ آج شرمندہ کروں گا، مگر جب 5 کلو گوشت پکا کر اس کے سامنے رکھا گیا، وہ دونوں ہاتھوں سے کھانے لگی اور پانی اس وقت مانگا جب 5 کلو گوشت چٹ کر چکی تھی۔ کھانے کے بعد 2-4 ڈکاریں لی، اٹھ کھڑی ہوئی، سب لوگوں کو کہا، میں نے آج پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہے۔ اس مہربانی کے بدلے تم سب لوگ یہاں چھاؤں میں بیٹھو، میں اکیلی کام کروں گی، تم کو ہاتھ ملانے کی ضرورت نہیں۔ ٹوکری اٹھائے پتھر ڈھونے میں لگ گئی۔ یوں لگتا تھا ٹوکری کو پہیے لگے ہوں یا ہوا میں اڑ رہی ہو۔ ٹوکری میں پتھر کے بجائے پھولوں کی پتیاں لگتی تھیں، جن کو اٹھانے میں زور صرف کرنے کی بجائے خوشبوؤں سے محفوظ ہونے کا موقع ملا ہو۔ 10 بندوں کا کام اس نے اکیلے ہی گھنٹے سے بھی کم وقت میں کر دیا۔ یوں لگتا تھا کہ پتھر خود اڑ اڑ کر سڑک پر گر رہے ہوں۔ ٹھیکیدار اور دیگر مزدور سب دیکھ کر حیران تھے۔ کام جلدی ختم کرنے کی خوشی میں 500 انعام ملے۔ اب تو اسلم دن رات دونوں ہاتھوں سے پیسے سمیٹنے لگا۔ ان گنت روپوں کے آنے کی دیر تھی کہ اسلم کے تیور بدلنے لگے۔ خود ٹھیکیدار بن گیا، بیوی بچوں کو کام پر بھیج دیا، خود نہا دھو کر گاؤں میں مٹر گشت کرتا، ہوٹل پر بیٹھ کر چائے پیتا، گاؤں کے چوک میں تاش کے پتوں پر جوا کھیلتا۔ آوارہ دوستوں کا حلقہ بڑھنے لگا، اب نشہ بھی کرنے لگا۔ کل کا غریب مزدور سارا دن پختہ سڑک پتھر ڈھونے والے اوباش لوگوں کا سرونا بن گیا۔ اب تو باقاعدہ گاؤں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ کل پرزے ایسے نکلے کہ اپنی جوان بیٹیوں کا بھی خیال نہ رہا۔ غیرت چھو کر کے گزر گئی۔ اندھے انسان کی مانند ماں، بہن، بیوی، بیٹی کے فرق کا خیال نہ رہا۔ ہر وقت نشے میں ٹن رہتا۔ نشہ اس لیے حرام قرار دیا گیا ہے کہ آدمی ہوش سے بیگانہ ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اور رشتوں کا احساس نہیں رہتا۔
لیکن افسوس، آج کا نوجوان نشہ کر کے فخر سے نمائش کرتا ہے اور بڑکے مارتا ہے۔ آوارہ لوگوں کے دوست بھی انہی کی طرح معاشرے کے ماتھے پر کلنکٹ مانند ہوتے ہیں۔ ہر عزت دار آدمی ان کے شر سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ کوئی بھی معزز آدمی ان کے منہ نہیں لگتا۔ ان کو ماریں تو بھی بے عزتی اور ان سے مار کھائیں تو بھی بے عزتی۔ مرید کا ڈیرا اور زمینیں گاؤں سے باہر تھیں۔ کام کاج میں مصروف رہنے کی وجہ سے دن رات ڈیرے پر رہتا، جبکہ بیوی کوثر کھانا ڈیرے پر پہنچاتی، دودھ وغیرہ گھر لاتی۔ زندگی کی صبح شام کا پہیہ ایسے ہی چل رہا تھا۔ ایک دن کوثر جب ڈیرے پر کھانا لے کر جا رہی تھی تو اسلم کے ایک مقبول الحواس دوست نے اس کا راستہ روک لیا۔ پیار اور محبت جتانے کا دوستی کی صورت میں اس کی تمام تر خواہشات کی تکمیل کی پیشکش کی، جبکہ انکار کی صورت میں بیچ چوراہے پر بے عزت اور برہنہ کرنے کی دھمکی دی۔ اتنا سننا تھا کہ کوثر نے دودھ کا کٹورا اور کھانا زمین پر رکھا، پاؤں سے جوتا مارا اور نواز پر تھپڑوں کا گالیوں اور جوتوں کی بارش کر دی۔ راستے سے گزرنے والے یہ تماشا دیکھ کر حیران رہ گئے۔ اسلم کا دوست ہونے کی وجہ سے نواز اور اس جیسے دیگر لوگوں کی پہلے بھی کوئی عزت نہ تھی، یہاں تو راہ سے گزرنے والوں نے بھی دو چار تھپڑ مارنے ثواب سمجھا۔ غرض خوب مار کھانے کے بعد نواز بڑی مشکل سے جان چھڑا کر بھاگا۔ وہاں سے بچ کر سیدھا اسلم کے پاس آیا اور تمام واقعات اسے سنائے۔ بدلہ لینے کے لیے اس سے مدد مانگی۔ فیصلہ یہ ہوا کہ جب کوثر ڈیرے پر جائے گی، راستے میں ہاتھ لگا کر بیٹھیں گے، اسے اغوا کر کے دوسرے گاؤں لے جائیں گے، سارے دوست اس کی عزت کی دھجیاں اڑائیں گے، موبائل سے اریاں تصاویر بنا کر اسے گاؤں میں بے عزت کریں گے۔ دوپہر کے واقعات کا جب کوثر کے گھر والوں کو پتہ چلا تو معلوم ہوا کہ نواز اسلم کے گھر پر ہے۔ وہ لوگ اکٹھے ہو کر وہاں پہنچ گئے اور اسلم سے کہا اسے باہر نکالو، لیکن اسلم نے دوسرے دروازے سے بھگا دیا۔ ان لوگوں نے اسلم سے کہا اگر نواز یہاں گاؤں میں دوبارہ نظر آیا تو ہم اسے زندہ نہیں چھوڑیں گے، تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ اس کی دوستی چھوڑ دو۔ یہ دھمکی دے کر سب حضرات واپس گھروں کو لوٹ گئے۔ شام کو کوثر، اس کی والدہ، ساس اور بہن ایک بار پھر اسلم کے گھر گئیں۔ اس کی بیوی اور بیٹیوں کی منت سماجت کی گئی۔ اسلم کو سمجھاؤ، برے لوگوں کے ساتھ مل کر ہمیں بدنام نہ کرے، ہم بھی آپ کی طرح ان کی بیٹیاں ہیں، جس کی اپنی بیٹیاں ہوں اسے کسی دوسرے کی ماں بہن کو میری نگاہ سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ یہ لوگ واپس پلٹے ہی تھے کہ نواز آ گیا اور دروازے پر دستک دینے لگا۔ بیٹی ریشما نے دروازہ کھولا تو نواز کو دیکھتے ہی اسے دھتکار دیا، گالیوں کی بوچھاڑ کر دی اور دروازہ بند کر دیا۔ شور سن کر اسلم دروازے پر آ گیا اور پوچھا کون ہے؟ ریشما نے کہا نواز ہے۔ یہ سنتے ہی اسلم نے فوراً دروازہ کھول دیا، اسے اندر بلایا اور بیٹی کو 2 تھپڑ مار دیے کہ دوست کی بے عزتی کیوں کی ہے۔ ریشما واپس تو چلی گئی مگر اس کے اندر کا جواب بھاٹا سر اٹھانے لگا، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتی تھی۔ نواز کے لیے کھانا تیار کیا گیا۔ کھانے کے بعد صحن کے ایک کونے میں چارپائیوں پر اسلم اور نواز خسر پسر کرنے لگے۔ کوثر کو اغوا کرنے کے بارے میں حتمی پلان تیار کرنے لگا۔ اس دوران ریشما وہاں آ گئی، باپ کے پاؤں میں بیٹھ کر دہائیاں دینے لگی۔ آپ 5 بیٹیوں کے باپ ہیں، عزتوں سے تمہارا گھر بھرا پڑا ہے۔ کوثر بھی ہماری عمر کی ہے، اسے بیٹی سمجھیں اور اس کی عزت سے نہ کھیلیں۔ اگر کوئی ہماری عزت سے کھیلے تو آپ کو اچھا لگے گا، ویسے بھی اگر اپنی عزت کا تحفظ چاہتے ہو تو دوسروں کی عزت کو اپنی عزت کی طرح عزیز سمجھو۔ ہم جب تک انتقام نہیں لیں گے چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ ان لوگوں نے بیچ چوراہے پر میرے دوست کی ہتک کی ہے، مارا پیٹا ہے، اس کی عزت کے لیے میں کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ تم میرے کسی کام میں مداخلت نہ کرو، میرا باپ بننے کی کوشش نہ کرو، سو جاؤ، اسلم نے بیٹی کو جواب دیا۔ منصوبہ یہ پاس ہوا کہ کل دوپہر ڈیرے کی طرف جاتے ہوئے کوثر کو اغوا کر کے دوسرے گاؤں لے جائیں گے۔ اگلے دن اسلم اور نواز راستے میں چھپ کر بیٹھ گئے۔ جو ہی کوثر گزرنے لگی یہ ایک دم سامنے آ گئے۔ کوثر کے منہ میں کپڑا ٹھونسا گیا، گاڑی کا انتظام پہلے ہی کر رکھا تھا۔ دونوں نے اٹھایا، گاڑی میں ڈالا اور دوسرے گاؤں روانہ ہو گئے۔ وہاں ان جیسے اوباشوں نے کمرے میں بستر لگا رکھا تھا کہ کھانا اور شراب وغیرہ کا بھی انتظام تھا۔ کوثر کو کمرے میں لائے بستر پر دھکیل دیا، خود باہر کھانا وغیرہ کرنے لگے، شراب وغیرہ پی اور سب سے پہلے اسلم کو کمرے کے اندر بھیجا گیا کہ جاؤ اب اس کی پیاس بجھاؤ، اس کی عزت کو تار تار کر دو، اس نے ہمارے دوست کی بیچ
چوراہے پر بے عزتی کی ہے۔ اسلم جب اندر داخل ہوا تو کوثر منہ گھٹنوں میں دبائے زاروں قطار رو رہی تھی۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ، دوپٹہ سر سے اتار پھینکا، قمیص تار تار کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں سے منہ اوپر کر کے اپنی طرف کیا تو چہرہ دیکھتے ہی اس کی 28 طبق روشن ہو گئے۔ وہ کوثر نہیں، اس کی اپنی بیٹی ریشما تھی، جو قمیض نہ ہونے کی وجہ سے باپ کے سامنے برہنہ بیٹھی تھی۔ یہ دیکھتے ہی اسلم قش کھا کر گرا اور پھر نہ اٹھ سکا۔ ریشما کی آنکھوں سے غصے کی وجہ سے شعلے نکلنے لگے، جنہوں نے پورے گھر کے دیوار کو آگ کی طرح لال کر دیا۔ لوہے کی طرح دیواریں تپنے لگی۔ ایک بہترین باحیا لباس پہنے باہر نکلی، آنکھیں آگ کے انگارے برسا رہی تھیں۔ جدھر نظر جاتی مٹی میں بھی آگ لگ جاتی۔ وہاں دیگر لوگ آگ کی تپش کی وجہ سے تلملانے لگے، پاؤں کے نیچے انگارے دہکنے لگے۔ دروازے کی طرف بھاگے تو سامنے انگاروں پر بچھو چل پھر رہے تھے، جبکہ دروازے پر ایک بہت بڑا اژدہا منہ کھولے کھڑا تھا۔ واپس پلٹے تو ریشما کی آنکھوں سے نکلنے والے شعلوں نے انہیں جلا کر کوئلوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ کوئلے پانی میں تبدیل ہو کر گندی نالی میں بہنے لگے، جبکہ ریشما ایک حور کی طرح خوبصورت لباس پہنے پروں کی مدد سے پرواز کر کے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئی، جبکہ کوثر دودھ کا مٹکا سر پر رکھے ڈیرے سے گھر کی طرف آ رہی تھی۔ اسے ان واقعات کی دور دور تک خبر نہ تھی۔ یہ تھی ایک باحیا لڑکی کی کہانی جس نے دوسری لڑکی کی عزت کو بچایا، اور یقیناً آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری کہانی پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔